बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नाक में पानी डालना, असल में वुजू में हम पानी खींचते हैं नाक में, बहुत एहतियात से खींचना है। अगर वो अंदर चला गया दिमाग में तो फिर रोजा टूट जाए, बहुत एहतियात से करना है। सिंगी लगवाना, अकुपंचर है या हिजामा, इससे रोजा नहीं टूटता। पूरे बदन पे तेल की मालिश करो, रोजा नहीं टूटता। रोजा भूल कर खाने पीने से तवज्जो नहीं रही और खा पी गए तो वो अल्लाह ने खिलाया, उससे रोजा टूटता। आपके सामने कभी ऐसा हो, मसला सुने, आपके सामने आपको पता है कि रोजा है और इस बंदे का रोजा और वो खा रहा है, अगर वो बूढ़ा है तो उसको याद ना दिलाओ। बूढ़ा है तो याद, अल्लाह उसको खिला रहा है, खाने दो। जवान है तो याद दिला दो, जवान है तो। और जब किसी ने याद दिलाया तो जो मुंह में है वो निकालना पड़ेगा, अंदर नहीं कि ये तो उतार लूं, फिर रोजा नहीं रहेगा। बहुत एहतियात की जरूरत है। उल्टी, वॉमिट, कै, समझ गए, उल्टी हो जाती है, जितनी मर्जी हो जाए रोजा नहीं टूटेगा। मुंह भर के हो या आधी हो या बहुत लंबी हो, अगर उसमें से कुछ भी वापस चला गया तो रोजा टूट। नाक से वापस गया या हलक से वापस गया तो रोजा टूट जाएगा। धुआं, आप गुजर रहे हैं, मट्टी है, धुआं है, उससे रोजा नहीं टूटेगा। वरना बेहतर यह है कि मुंह को ढांक लें। आप वैसे मास्क लगा लेते हैं, लेकिन यह कि एक शख्स कह रहा है कि जी फलानी जगह से धुआं आ रहा है, शायद सिगरेट का है या हुक्के का है। सिगरेट हुक्का नहीं पी सकता तो चलो धुआं ही खींच लूं, तो खींचेगा तो टूट जाएगा। खुद बखुद उसके जा रहा है तो जानबूझ के ऐसे के साथ ना जाके बैठ जाए कि कोई थोड़ा सा सुरूर मिलता रहे, ये हरकत नहीं करनी है। एहतिलाम हो जाए, इशारा कर रहा हूं, समझ जाएंगे ना। एहतिलाम हो जाए, मर्द को ख्वाब में ऐसी कैफियत के कपड़े खराब हो जाए, रोजा नहीं टूटेगा, मगर उसके बाद कोई नमाज जाया ना हो। नहाने में देर न करे, कोई नमाज जाया ना हो। अगर खुद कोई कै करेगा, यानी उंगली डाल के करेगा, तो फिर रोजा ऊंची गई है। ये मैंने कुछ बातें आपको बता दी। सबसे बड़ा मसला आता है जो एहतियात का, जो नहीं करते लोग, वो ये कि हमारे पाकिस्तान में रवाज ये है कि सहरी का वक्त खत्म होता है तो फजर की अजान शुरू हो जाती है। फजर की अजान, आवाज, लोग उस अजान के दरमियान खाते पीते रहते हैं कि जब तक अजान हो रही है खा पी सकते हैं। ये लोगों में बीमारी है। वो टीवी की अजान हो या मस्जिद की अजान हो, जब तक अजान हो रही है खा पी लो। चूंकि वो अजान शुरू हुई है सहरी का वक्त खत्म होने पर, उसके बाद आपने खाया है या पिया है, रोजा नहीं है। रोजा हाँ, ये बहुत एहतियात की बात। आपको बड़े आराम से टाइम मिल जाते हैं। दावत इस्लामी ने कैलेंडर बनाए, तंजीमें छाप देती हैं। आजकल तो हर एक के फोन में आ जाता है, पूरा टाइम लिखा हुआ है। घड़ी में हो सकता है सेकंड आगे पीछे हो, आप 2 मिनट पहले रुक जाओ। क्यों रोजा जाया करते हो? मसलन 4:21 लिखा हुआ है तो आप 4:20 पे रुक जाओ, 4:19 पे रुक जाओ। एहतियात करो, रोजा जाया ना कर। इसी तरह हदीस है, जब तक मेरी उम्मत रोजा खोलने में जल्दी करेगी भलाई पर रहेगी। तो लोगों ने उससे यह समझा कि जल्दी जल्दी खोलो। क्या मतलब? वक्त होने पर खोलना है, वक्त होने से पहले, वक्त होने पर देर नहीं करनी, वक्त होने पे देर नहीं करनी, ये याद रखना है। वक्त हो जाए तो खोले, वक्त नहीं हुआ है तो जल्दी कर रहे हैं तो ये दुरुस्त नहीं होगा। अब सुन ले कज़ा और कफ़ारा। कफ़ारा का मतलब कोई गुनाह हो जाए तो अब उस गुनाह को मिटाना कैसे है।
آپ عرب میں جائیں تو یہ جو اریزر ہوتا ہے پینسل جس سے آپ مٹاتے ہیں پینسل کا لکھا ہوا اریزر، کچھ لوگ ربر بھی کہتے ہیں اس کو، تو وہ اس اریزر کو عربی میں کفارہ کہتے ہیں. یعنی ہم سے غلطی ہو گئی، اب اس کو مٹانا کیسے ہے؟ تو آپ نے اگر جان بوجھ کر کھایا پیا روزے میں تو آپ نے روزہ توڑا، آپ پر کفارہ ہے. کیا ہے؟ بیوی سے وہ تعلق نہیں کرنا تھا روزے میں جو آپ نے کر لیا تو آپ پر کیا ہے؟ اونچی کفارہ. کیا ہے؟ غلام آزاد کرو یا 60 روزے مسلسل رکھو. مسلسل رکھنے کا مطلب یہ کہ 58 کے بعد ایک چھوڑ دیا تو وہ بیکار، نہ 60 روزوں میں ناغا نہیں. یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ کفارہ ہے. تو کوئی روزہ توڑ دے تو کفارہ دینا ہوگا. اکراہ شرعی، وقت میں غلط فہمی، بغیر نیت کے روزہ رکھا. یہ 3 کام بتائے میں نے. اکراہ شرعی، وقت میں غلط فہمی یا بغیر نیت کے روزہ رکھا، تو ایسی حالتوں میں کفارہ نہیں ہے، قضا ہے کہ رمضان کے بعد آپ نے جتنے روزے ایسے کیے ہوں گے ان کی قضا کرنی ہوگی. وقت میں غلط فہمی، آپ ایسی جگہ رہتے ہیں آپ کو دھوکہ ہو گیا، پتہ چلا کہ ابھی وقت ہے، آپ نے کھا لیا اور وقت ختم ہو چکا تھا پتہ چلا، تو اس کی آپ نے قضا کرنی ہے کیونکہ غلط فہمی ہو گئی. اکراہ شرعی، کوئی ایسی بات ہو گئی جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، آپ نے اس کو غلط فہمی میں نہ جانے میں کر دیا تو قضا کرنی ہے. کون کون روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ مسافر. کون؟ اونچی گئیے گا. وہ ہوائی جہاز کا سفر ہو یا پیدل سفر ہو، شریعت نے رخصت دی ہے، مگر ساتھ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اگر اس حالت میں بھی روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے. تو خام خواہ نہ چھوڑے، لیکن ایسی مجبوری ہے تو سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے. عورت حاملہ، بچہ ہے اس کے پیٹ میں، اس کو برداشت نہیں ہو رہا، دشواری ہو رہی ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. دودھ پلا رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کھائے پیے گی نہیں، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی اور نہیں تو خود کمزور ہو جائے گی، تو وہ بھی روزہ. کتنے ہو گئے؟ بڑھاپا، ایسا بڑھاپا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو ہوش ٹھیک نہیں رہیں گے، عقل زائل ہو جائے گی، یا آپ کے بالکل معاملہ کومے میں جانے والا ہو جائے گا، تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یا ایسا کوئی شخص کہیں ہے جہاں روزہ رکھے گا تو مار دیا جائے گا، یا اس کو خود اپنا ڈر ہو بیماری کی وجہ سے، ایسی حالت ہو، تو ایسے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر سہولت ہوگی تو بعد میں رکھیں گے، ورنہ فدیہ دیں گے. سہولت ہوگی تو بعد میں رکھیں گے، اس کو قضا کریں گے. یہ عقل زائل ہونے کا ہو کسی کو کہ میں روزہ رکھوں گا، تو عقل ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کو بھوکا نہیں رکھنا ورنہ یہ پاگل ہو جائے گا. اسی طرح جہاد میں گئے ہوئے ہیں، لڑ نہیں سکیں گے، ان کے لیے حیض و نفاس کے معاملے، مگر ان میں قضا لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ اس وقت نہیں رکھے تو معاف ہو گئے، بعد میں موقع ملے گا تو رکھنے ہیں، ورنہ فدیہ دینا ہے. عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں ان پر اگر ایسے دن ہیں کہ ان میں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس طرح احترام میں رہیں کہ فرق نہ آئے. آج کل بے پرواہی ہو گئی ہے، پہلے پتہ نہیں چلتے دیتی تھی عورت کہ اس کا روزہ ہے، یا اب کھلے عام ہو گیا. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. جو روزے کی بے حرمتی کرے وہ اپنے لیے بہت بڑا وبال لیتا ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. مقصد روزہ پھر دوہرا رہا ہوں، اللہ کے حکم کے پیش نظر اس کی رضا کے لیے. روزے کی حالت میں حلال کو چھوڑ دیا تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ پھر جب رب کی رضا کے لیے حلال چھوڑ رہے، پانی ہے، ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے،
طلب بھی ہے، پیاس بھی ہے، نہیں پیتے، اکیلے میں بھی نہیں پیتے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو اسی رب کے لیے پھر گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ تربیت آپ کے لیے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم صحیح روزے رکھیں. تراویح ہر روزے کے ساتھ ہے. تراویح عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی. اور تراویح کی رکعتیں 20 ہیں. روزانہ کی 20 رکعتیں لازمی ہوتی ہیں نا. 17 فرض اور 3 وتر ملائیں روز کے، لازمی رکعت. 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، 3 وتر، یہ ٹوٹل ملائیں تو کتنے؟ 20. اتنی رکعتیں آپ کی تراویح کی ہیں. اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اکیلے پڑھنے میں سستی ہوگی، جماعت کے ساتھ پڑھیں، قرآن سننے کا موقع ملتا ہے. ہر روزے کے ساتھ ہے. یہ 1 روزہ، 3 روزہ، 5 روزہ تراویح پڑھ لی اور باقی مہینہ نہیں پڑھی تو وہ درست. ہر روزے کے وہ ایک جگہ سہولت سے قرآن سن لیا، اب اپنی سہولت سے جہاں بھی موقع ملے پڑھ لیں، وہ اور بات. لیکن یہ سمجھیں کہ جنہیں ایک مرتبہ قرآن سن لیا معاف ہو گئی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جتنا گڑ ڈالو، جتنی محنت کرو گے اتنا ہی پاؤ گے. رمضان میں دوسروں کے لیے آسانی کریں، اپنے لیے بھی کوشش کریں. رمضان سے بنا یہ گناہ گرم کر کے جلا دیتا ہے اور ہم سب کو ستھرا بنا دیتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو ستھرا کر لیں. ترتیب میں کیلنڈر کے حساب میں یہ 9واں مہینہ ہے. کون سا مہینہ؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان اور رمضان. کون سا ہے؟ بچہ 9 مہینے بعد آتا ہے دنیا میں ماں کے پیٹ سے، پاک ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس 9ویں مہینے سے نکلیں تو ہمیں پاک ہونا چاہیے، ہمیں پاک ہونا چاہیے. 9واں مہینہ ہے تو بس یہ اس سے گزریں تو ہم سارے پاک ہو جائیں. ایسا ہو جائے کہ واقعی ہماری عید ہو جائے. جب کہ ماہ سیام آتا ہے، رحمتوں کا پیام لاتا ہے. دیکھ کر اہل محشر نے مجھ کو کہا، مصطفیٰ کا غلام آتا ہے، مصطفیٰ کا غلام. ان کے دربار سے عاصیوں کو شفیع بخششوں کا پیام آتا ہے. یہ اس ہستی کے شعر ہیں جس کی آج پیدائش ہوئی. 2 رمضان میرے والد صاحب قبلہ کا یوم ولادت، ان کا یوم پیدائش، تو یہ ان کے لکھے ہوئے شعر پڑھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کچھ باتیں عرض کر دیں، بہت سی رہ گئیں، ہم نے کوشش کرنی ہے. علامہ اقبال جیسا شخص بات کر گیا. کیا کہتے ہیں؟ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں. علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے مجھے نبی کی شریعت نے میرے پاؤں باندھ دیے، مجھے پابند کر دیا، مجھے نبی کے فرمان کا بہت پاس ہے، ورنہ مجھے حضرت سیدہ کی خاک مل جائے میں سجدہ کروں گا، ان کی تربت مل جائے تو میں اپنا ماتھا وہاں رکھ دوں. وہ ہستی گرمی کا موسم
سخت گرمی، رمضان کا مہینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے فرمایا میری بیٹی اکیلی ہے، بچے ہیں ساتھ گھر میں، اکیلی ہے، رمضان کا مہینہ، اس نے روزہ رکھا، جاؤ اس کا تھوڑا سا ہاتھ بٹا دو، کام میں تھوڑا سا اس کا ساتھ دے دو۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں آئی سیدہ کے گھر، ابھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تو ذرا سا پردہ ہلا، میں نے دیکھا سیدہ سو رہی ہیں، بچوں کا جھولا خود بخود ہل رہا، وہ جو پیسنے والی چکی ہے وہ خود بخود چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا۔ فرماتی ہے یہ منظر دیکھ کر میں واپس ہو گئی، نبی کی بارگاہ میں جا کے ساری بات سنائی۔ حضور نے دیکھنے کے تو ہی بھیجا تھا، دیکھنے کے لیے ہی تو بھیجا تھا، جاؤ میری بیٹی کی شان دیکھاؤ۔ فرمایا میری بیٹی اللہ کی باندی ہے، تھک گئی، اللہ نے اس پہ نیند کو طاری کر دیا اور جنت سے فرشتے خدمت کو بھیج دیے۔ وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیاں جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی، وہ نور العین وہ لختے دل محبوب ربانی، وہ فخر ہاجرہ آسیہ وہ مریم ثانی، وہ شب دار وہ صرف رکوع سجدائے پہ ہم، وہ جن کی ذات پر نازاں حضور سرور عالم۔ جس کو نبی خود فرمائے، بیٹی کو فرمائے میرے باپ تجھ پہ قربان، کتنی شان ہوگی اس کی۔ وہ جن کا ایک سجدہ ضامن عفو گناہگاراں، وہ جن کی جنبش لب شافع جرم خطا کاراں۔ رب فرماتا ہے میرے حبیب سے جا کر کہو، میرے حبیب سے کہو وہ اپنی بیٹی سے کہہ دیں تیری امت سے وہی سلوک کروں گا جو تیری بیٹی فاطمہ چاہے گی۔ اندازہ کریں، روح البیان میں ہے قیامت کا دن ہوگا، سیدہ براق پہ سوار ہوں گی، 70,000 حوریں ساتھ ہوں گی، فرشتے ساتھ ہوں گے، ایک آواز کرنے والا آواز کرے گا اے محشر میں جمع ہونے والوں نگاہیں جھکا لو، نبی کی بیٹی جا رہی، سیدہ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گی۔ جب بیٹی کی یہ شان ہے بابا کی کتنی شان ہوگی۔ اور پھر وہ سیدہ جن کو یہ شرف کے حضور کی اولاد ان سے چلی، ان کا بڑا مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 6 ماہ دنیا میں رہی۔ امام حسن فرماتے ہیں حضور کے بعد میں نے اپنی ماں کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ رات کو عشاء کے لیے مصلی پہ جاتی تو فجر کے بعد مصلی سے اٹھا کرتی تھی۔ وہ ہستیاں جن کا جنت انتظار کرے، جنت جن کی خاطر بنائی گئی، ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے خود غسل فرمایا، پانی زیادہ لگایا اور اب فرما دیا میں نے غسل کر لیا ہے، اب مجھے کوئی غسل نہ دے۔
فرمایا میرے جب سے پردے کی آیت اتری ہے میری چادر کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میرا جنازہ بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ نے جو ڈیزائن بتایا اس کے مطابق آپ کا جنازہ بنایا گیا۔ یہ جو محراب کی شکل ہوتی ہے دونوں طرف پتے باندھ کے جوڑ دیے گئے تو وہ جسم نظر نہیں آتا، یہ ڈیزائن انہوں نے بتایا تھا۔ حضرت علی سے فرمایا رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا تاکہ کوئی میرے کفن کو بھی نہ دیکھے۔ کتنی بڑی ہستی ہے وہ، شرم و حیا کا پیکر۔ آج ہماری خواتین شرم و حیا بھول گئی۔ سوچیں یہ آج جو حال ہوا ہے یہ ہماری اپنی خرابیاں، گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، پریشانی ہے، خوف ہے، یہ ہمارے اعمال۔ امت کی مسلمان خواتین کو چاہیے خود بھی شرم و حیا اپنائیں اور اپنی بچیوں کو بھی آگے سکھائیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا عصر کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پہ ہی اپنے دائیں ہاتھ پہ اپنا رخسارہ رکھ کے نیم دراز اسی حالت میں آپ کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ان کے بے پناہ درجے بلند فرمائے، ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔